17 नवंबर 2025 को ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना वाजिद जो हैं, इन्होंने गुज़िश्ता साल यानी अगस्त 2024 में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मुल्क भर में हंगामे और तशद्दुद का एक तूफान बरपा था जिसने उनकी हुकूमत को हिला कर रख दिया। लग ये रहा है कि अभी बांग्लादेश एक नई समत की तरफ चल रहा है। बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो एक नए लेवल पर हैं। जो सारी गलत फहमियाँ थी 1971 की थे, जो गलतियाँ हमारी थी वो भी तस्लीम की गई हैं और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। और वो जो एक रिश्ता था जिसमें कहीं कोई तलखी आ गई थी, उसमें बहुत सा ब्रेक थ्रू हुआ है। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बात करना चाह रहा हूँ बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की। कल एक ख़बर आई बांग्लादेश से, यानी कि 17 नवंबर 2025 को ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है। ये सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में दी गई है क्योंकि अभी वो भारत में उन्होंने सियासी पनाह ली हुई है। उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन हैं। 2024 की जो तलबा की तहरीक थी उसके दौरान तशद्दुद आमेज़ क्रैकडाउन में मुलव्वस होने का उन पर इल्ज़ाम था, जिसमें सैकड़ों तलबा की, सैकड़ों बांग्लादेशियों की जानें गईं। शेख हसीना वाजिद जो हैं, इन्होंने गुज़िश्ता साल यानी अगस्त 2024 में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। मुल्क भर में हंगामे और तशद्दुद का एक तूफ़ान बरपा था जिसने उनकी हुकूमत को हिला कर रख दिया। लाखों लोग सड़कों पर निकले, पुलिस, हुक्मरान जमात के कारकुनों, मुक्ति बानी, उनके हाथों सैकड़ों शहरी शहीद हुए, हज़ारों ज़ख्मी हुए। यह एहतजाज सिर्फ नौकरियों के कोटा सिस्टम तक महदूद न रहा, बल्कि ये एक बगावत बन गया जो शेख हसीना की 15 साला आमिराना दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़ था। आखिरकार फ़ौज की मदाखलत के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और हंगामों की आग में जलते ढाका से भागकर अपने मास्टर, द पपेट मास्टर, जिसकी कि वो पपेट थीं, भारत के पास पनाह ले ली। ये गुज़िश्ता बरस की सारी कहानी है। ये ख़बर जो अब आई है, ये ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया की सियासत को इसने हिला कर रख दिया है। शेख हसीना जो कभी बांग्लादेश की माँ कहलाती थीं, अब कत्लेआम के जुर्म में मुजरिम करार पाई हैं और उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई है। तो आज सोचा क्यों ना शेख हसीना वाजिद और बांग्लादेश की सियासत के ऊपर एक नज़र डाल दी जाए कि आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, शेख हसीना वाजिद की कहानी कहाँ से शुरू होती है और बांग्लादेश की सियासत किन मोड़ों से गुज़र कर एक मुख्तसर सा आपको जायज़ा दे दूँगा एक तारीख़ के अंदर, और उसके बाद आखिर में कि क्या मामलात हुए थे गुज़िश्ता बरस के और अब ये कहानी आगे कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले शेख हसीना वाजिद जो हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र डालें तो वो बांग्लादेश की तारीख़ से गहरे तौर पर जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। शेख हसीना वाजिद का जो जन्म है, उनकी पैदाइश है, वो 28 सितंबर 1947 को मशरक़ी पाकिस्तान के गाँव में हुई, जो अब बांग्लादेश का टुंगीपुरा का हिस्सा कहलाता है। तो जैसे ही पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद ये पैदा हुई, यानी कि ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पैदावार नहीं है, ये पाकिस्तान में पैदा हुई थी। ये शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी साहबजादी थी। इनका बचपन गुर्बत और जद्दोजहद से भरपूर था क्योंकि इनके वालिद एक आम वकील थे और सियासी कारकुन थे जो बंगाली कौम की आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहते थे। बात करें उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान की, जिन्होंने बांग्लादेश में उन्हें बंग बंधु कहा जाता है, यानी बंगाल का दोस्त या दोस्त बंगाल। शेख मुजीब जो है 1920 में पैदा हुए और उन्हें बंगाली मुसलमानों के हुकूक के लिए कई दिहाइयों तक जद्दोजहद की। 1940 की दिहाई में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ जुड़े। फिर 1949 में उन्होंने अवामी मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जो बाद में अवामी लीग बन गई। मशरक़ी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, को मगरबी पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने 1966 में 6 नकाती प्रोग्राम पेश किया। उनको बहुत से गिले थे, शिकवे थे उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान से, जो कि अब पाकिस्तान है, और वो कहते थे कि हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, और वो कहते थे कि बंगाली मईशत जो है और जो उनके सियासी हुकूक हैं बंगालियों के,
وہ ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں، اور یہ ان کے 6 نکاتی جو ایجنڈا تھا اس کا منشور تھا۔ 1970 میں انتخابات ہوئے، عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں تمام نشستیں جیتیں، لیکن مغربی پاکستان میں جو ارباب اقتدار تھے، جن میں ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت جنرل یحییٰ اور اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے اقتدار ان کو نہ سونپا، جس کے نتیجے میں 1971 میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ مجیب نے اپنا رستہ الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ شروع کر دی۔ شیخ مجیب کو 25 مارچ 1971 کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں پاکستان لے جایا گیا، جہاں ان پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ تاہم 10 جنوری 1972 کو انہیں رہا کر دیا گیا۔ وہ واپس آئے تو بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بن چکا تھا۔ شیخ مجیب بنگلہ دیش کے پہلے صدر اور پھر وزیر اعظم بنے۔ ان کی قیادت میں بنگلہ دیش نے ہندوستان کی مدد سے بنگلہ دیش کو ایک علیحدہ ملک بنا دیا، ان کو انڈیپینڈنس دی، جس کی جنگ میں تقریباً 30 لاکھ بنگالی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سی خواتین کا استحصال ہوا، جس کی کہ کوئی شواہد اس طریقے سے نہیں ملتے جس طرح کہ وہ کہتے ہیں، اور جس چیز کا وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے۔ اور اسی ڈھنڈورے کو لے کر آگے چل کر شیخ حسینہ واجد نے شی ڈویلڈ اپون اٹ، اور انہوں نے اپنی سیاست اسی نفرت کے اوپر، پاکستان نفرت کے اوپر بلڈ کرنی شروع کی۔ شیخ مجیب کو بنگلہ دیش کا بانی باپ بھی کہا جاتا ہے، بانی بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، فادر آف بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی سیاسی جدوجہد نے بنگال قوم کو متحد کیا۔ لیکن یہ جدوجہد ایک تلخ انجام پر پہنچی۔ 15 اگست 1975 کو فوج کے ایک گروہ نے شیخ مجیب اور ان کے خاندان پر حملہ کیا۔ یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے خون آلود دن تھا، جب تک کہ ابھی گزشتہ برس ان کی صاحبزادی نے بنگالیوں کا سڑکوں کے اوپر ان کو شہید نہیں کیا۔ تو شیخ مجیب جو ہے، ان کی بیوی بیگم فضلتون نصرت، ان کے 3 بیٹوں شیخ کمال، شیخ جمال اور شیخ راشد، اور 2 بہوؤں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کل ملا کر خاندان کے 11 افراد اس وقت مارے گئے، جن میں شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں شیخ حمیدہ اور شیخ المیسر بھی شامل تھیں۔ یہ حملہ ایک فوجی بغاوت تھی، جس کے پیچھے معاشی بحران تھا، لوگ مر رہے تھے بھوک سے، اور سیاسی عدم استحکام تھا، اور یہ ایک بغاوت تھی کہ جو فوج نے شیخ مجیب کے خلاف کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ شیخ حسینہ اس وقت کہاں تھی؟ تو خوش قسمتی سے ان کی کہ وہ شیخ حسینہ جو ہے وہ اس وقت اپنی چھوٹی بہن شیخ ریحانہ کے ساتھ جرمنی میں تھی۔ شیخ حسینہ اپنے شوہر سے ملنے گئی تھی، جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب انہیں خاندان کی موت کی خبر ملی تو وہ واپس آ گئیں، دونوں بہنیں بنگلہ دیش واپس آئیں، لیکن خوف کی وجہ سے کچھ عرصے تک بھارت میں پناہ گزین رہیں۔ خاندان سے صرف یہی 2 بہنیں زندہ بچ سکی تھیں۔ شیخ حسینہ کے شوہر ڈاکٹر محمد ظفر الامین وہ بھی انتقال کر گئے، اور ان کے بیٹے ساجیب واجد جو ہیں وہ اب بھی جلا وطنی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سانحہ شیخ حسینہ کی زندگی کا ان کا ظاہری بات ہے سب سے بڑا صدمہ تھا، اور انہوں نے اسے ایک ذاتی انتقام کی بنیاد بنا لیا اور عوامی لیگ کی سیاست میں قدم رکھا۔ اور 1981 میں جب جنرل ضیاء کے دور میں، جو بنگالی جنرل ضیاء ہیں، ان کے دور میں عوامی لیگ کے کئی رہنماؤں کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، کچھ کہتے ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، کچھ کہتے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت شیخ حسینہ نے قیادت سنبھالی۔ یہ ان کی ذاتی جدوجہد تھی جو بنگلہ دیش کی سیاسی جدوجہد سے جڑ گئی۔ شیخ حسینہ نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنے والد کی آواز کو زندہ کروں گی، لیکن ناقدین کا کہنا ہے، اور جو کہ تاریخ نے بھی ہمیں بتایا ہے، کہ یہ ان کے والد کی جدوجہد نہ رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جدوجہد ایک انتقام میں بدل گئی، یہ ایک آمرانہ سوچ میں بدل گئی، یہ ذاتی اقتدار کی ہوس میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد اگر میں تھوڑا سا آپ کو بنگلہ دیش کی بھی اوورآل تھوڑی سی پولیٹیکل سچویشن اور جو ان کی ایک ٹرانزیشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں، تو یہ ایک انتہائی اتار چڑھاؤ والی کہانی ہے۔ بنگلہ دیش کی بنیاد بیسیکلی 3 صدی قبل از مسیح میں پال سلطنت سے وہاں پر اس کی جڑیں ملتی ہیں۔ جدید تاریخ میں 1200 عیسوی سے یہ شروع ہوتی ہے، جب مسلم سلاطین نے بنگال پر قبضہ کیا۔ برطانوی راج کے دوران بنگال تقسیم ہوا، اور 1947 میں پاکستان بننے پر مشرقی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ 1960 کی دہائی میں بنگالی کو قومی زبان بنانے کا مسئلہ شروع ہوا۔ پھر ایک
یہ تاثر دیا جاتا رہا خصوصی طور پر شیخ مجیب کی جانب سے کہ معاشی استحصال ہو رہا ہے مشرقی پاکستان کا، اور اسی نے اس بغاوت کی بنیاد ڈالی جو 1971 میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کر گئی، مشرقی اور پاکستان کو اور مغربی پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر گئی، اور اس میں ہندوستان کی سازشوں کا ایک کلیدی کردار تھا، وہی ہندوستان جو کل بھی سازشیں کرتا تھا اور جو آج بھی کر رہا ہے۔ خیر، شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں ملک نے 1972 کا آئین بنایا جو سیکولر اور سوشلسٹ تھا، لیکن 1975 میں فوجی بغاوت نے سب کچھ بدل دیا۔ مجیب کی موت کے بعد جنرل ضیاء اقتدار انہوں نے سنبھالا، اسلامی طرز حکومت لائے اور 1982 تک فوج کی حکمرانی رہی۔ 1990 میں عوامی تحریک نے ضیاء کو گرایا اور جمہوریت بحال ہوئی۔ 1991 سے دو بڑی جماعتیں، عوامی لیگ جو کہ شیخ حسینہ کی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP خالدہ ضیاء کی، یہ اقتدار کی جنگ لڑتی رہی ہیں۔ 2006 سے 8 میں فوج کی مداخلت سے کیئر ٹیکر حکومت بنی جو کرپشن ختم کرنے کی کوشش میں ناکام رہی۔ 2009 میں شیخ حسینہ نے اقتدار سنبھالا اور 2014، 18 اور 24 تک انتخابات جیتتی رہیں، جن پر دھاندلی کے بڑے سنگین الزامات لگتے رہے، اور بار بار بنگلہ دیش کی عوام یہ کہتی رہی کہ ان انتخابات میں حسینہ واجد دھاندلی کرتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاست ہمیشہ فوجی مداخلت، کرپشن، غربت اور قدرتی آفات سے جڑی رہی۔ یہاں جمہوریت ہے لیکن آمرانہ رجحانات غالب ہیں۔ اب 2024 کی بغاوت نے ایک نئی راہ کھولی ہے جو اب تک ایک غیر یقینی کی صورتحال میں ہے۔ عوامی لیگ کا عروج، شیخ حسینہ کی حکومت، تعصبی پالیسیز اور بھارت کا اثر، یہ بہت بڑے فیکٹرز تھے، ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دراصل عوامی لیگ کی جو بنیاد 1949 میں شیخ مجیب نے رکھی جو بنگالی حقوق کی جدوجہد تھی، 1970 میں اس کی بڑی جیت ہوئی، 1971 کی جنگ میں یہ قومی اتحاد کی علامت بنی، بھارت پیش تھا ان ساری سازشوں میں، اور مجیب بھارت گٹھ جوڑ سے ہی یہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے۔ مجیب کی موت کے بعد یہ جماعت دب گئی، لیکن 1980 کی دہائی میں شیخ حسینہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ 1996 میں پہلی بار انہوں نے ایک اتحادی حکومت بنائی اور 2009 میں شیخ حسینہ نے بھاری اکثریت سے اقتدار سنبھالا۔ شیخ حسینہ کی 15 سالہ حکمرانی، معاشی ترقی اس میں ہوتی رہی، جس میں جو GDP ہے وہ 7 سے 8% تک بھی بڑھا، لیکن کچھ غربت بھی کم ہوئی، انفراسٹرکچر بھی بنا، لیکن معاملہ کچھ یوں تھا کہ جناب جو سیاسی طور پر ان کا رویہ تھا وہ آمرانہ تھا، اور ان کی پالیسیز میں تعصب تھا، تفریق تھی، اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں انہی فیصلوں کی وجہ سے جو معیشت ہے وہ بھی بتدریج نیچے گرنا شروع ہو گئی۔ خصوصی طور پر ان کی جو پالیسیاں تھیں متعصبانہ، 1971 کی جنگ کے جنہیں وہ سپاہی کہتی ہیں، مکتی بانی کہتی ہیں، ان کے خاندانوں کو نوکریوں میں 30% کوٹا دیا گیا تھا، جو بعد میں 56% تک بڑھا دیا گیا تھا۔ عوام کا، ناقدین کا یہ کہنا تھا کہ یہ عوامی لیگ کے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ ایک ریگنگ ہے، جبکہ عوام اور نوجوان جو ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں، وہ سڑکوں پر ڈگریاں لے کر نوکریوں کی تلاش میں مارے پھرتے تھے۔ حسینہ واجد کی حکومت پر الزام تھا کہ اس نے اپنے مخالفین کو دبایا، BNP کی خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈالا، میڈیا پر کنٹرول کیا، انٹرنیٹ بند کیا، اینٹی کرپشن کمیشن کو ہتھیار بنا کر اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، ان کو سزائیں دی، ان کو مروایا۔ پھر 2018 اور 2024 کے انتخابات پر دھاندلی کے الزامات لگے، جہاں ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم تھا۔ شیخ حسینہ کی جو پالیسیز ہیں متعصبانہ تھیں، اسلامی گروہوں پر پابندی لگائی گئی، لیکن اپنی جماعت کے کرپٹ عناصر کو نہیں دیکھا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ سب سے بڑی جو تنقیدی پہلو تھا وہ بھارت سے ان کی قربت تھی۔ شیخ حسینہ کو بھارتی کٹ پتلی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ حسینہ واجد کو اپنے مفادات، بھارت کے مفادات وہ زیادہ عظیم ہیں اور بنگلہ دیش ان کی مفادات کی لسٹ میں نہیں آتا۔ 2009 سے دراصل بھارت نے ان کی حکومت کو کھل کر سپورٹ کیا، ہتھیار دیے، اینٹی ٹیررزم میں مدد کی، اور 2015 کی جو لینڈ باؤنڈری معاہدہ کیا، لیکن اس کے بدلے میں جسے کہتے ہیں یو سیل یور سول ٹو دا ڈیول، حسینہ واجد نے اپنی روح اس ابلیس کے آگے بیچ دی۔ بدلے میں بنگلہ دیش نے بھارتی مفادات کی حفاظت کی، ہندو مندر، واٹر شیئرنگ، روہنگیا، بحران میں خاموشی، اور اس کے علاوہ
جو رائٹ ونگ مسلمان تھے، جماعت اسلامی اور باقی لوگ، ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا اور ان کے اوپر مقدمات چلے، کئیوں کو پھانسیاں بھی ہوئیں۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلقات قومی مفادات پر بھارتی دباؤ تھا، یعنی کہ بنگلہ دیش کے مفادات پر بھارتی مفادات کو ترجیح دی جاتی تھی۔ بہرحال بائیکاٹ انڈیا کی مہم 2024 میں اسی کی وجہ سے اٹھ گئی۔ انہی پالیسیز نے احتجاج کی بنیاد رکھی، کوٹا سسٹم، پھر بے روزگاری جو 40% تک بڑھ گئی، کرپشن تھی، مہنگائی تھی اور آزادی اظہار کی پابندی تھی۔ ان سب چیزوں نے جو عوام تھی ان کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ شیخ حسینہ کی حکومت نے 2013 کی شابب تحریک کو دبایا، 2018 کی روڈ سیفٹی مارچ کو بھی دبایا اور 2024 میں جو طلبہ تحریک تھی اس کو بھی۔ یہ پالیسی ذاتی اقتدار کی تھی جو آخر کار ان کی تباہی کا باعث بن گئی۔ اب آتے ہیں 2024 کے احتجاج کی طرف۔ 2024 کا جو احتجاج ہے اس کی کہانی جولائی سے شروع ہوتی ہے۔ 1 جولائی کو ہائی کورٹ نے نوکریوں میں 30% جو کوٹا ہے وہ بحال کر دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ یہ کوٹا پہلے وہی جو میں نے آپ کو بتایا مکتی بانی کو، اور جو یہ کہتے تھے 1971 کی جنگ کے جو بنگلہ دیش کے اس میں جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کے خاندانوں کے لیے مختص تھا۔ پھر 2018 میں اس کے اوپر رولنگ آ گئی تھی اور یہ ختم ہو گیا تھا۔ 1 جولائی کو ہائی کورٹ نے دوبارہ یہ فیصلہ کر کے اس 30% کوٹے کو بحال کر دیا تھا۔ اس بات پہ طلبہ جو ہیں وہ اینٹی کوٹا پلیٹ فارم سے انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ کوٹا ختم کرو، میرٹ پر نوکریاں دو۔ شروع میں یہ بڑا پرامن تھا، لیکن حکومت نے پولیس بھیجی، انٹرنیٹ بند کیا، یونیورسٹیز کو بند کر دیا، اور یہ جو احتجاج ہے اس کے بعد جب انہوں نے دبانا شروع کیا تو یہ مزید تیزی سے پھیلا۔ ڈھاکہ، چٹاگانگ، راجشاہی، سلہٹ۔ 15-16 جولائی کو اسٹیک جو ہے وہ دن آیا جہاں سینکڑوں طلبہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے اوپر پولیس نے، فوج نے، مکتی بانی کے جو بلبیے ہیں انہوں نے حملے کیے اور سینکڑوں طلبہ کو اور عام شہریوں کو شہید کر دیا گیا۔ کل احتجاج جو ہے یہ 5 ہفتوں تک جاری رہا، 16 جولائی سے 5 اگست تک۔ تشدد اس وقت بڑھا جب حکمران جماعت کے کارکنوں نے حملے کیے، فائرنگ کی اور کریک ڈاؤن کیا، اور جو شہادتیں ہیں اس میں وہ 300 سے بھی تجاوز کر گئیں۔ ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے۔ طلبہ تحریک نے شیخ حسینہ ہٹاؤ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ جو کوٹا سسٹم سے تحریک شروع ہوئی تھی وہ شیخ حسینہ ہٹاؤ کے نعرے تک جا پہنچی، اور یہ آمریت کے خلاف ایک طبلِ جنگ تھا۔ ایونچولی فوج نے 4 اگست کو مداخلت کی، لیکن شیخ حسینہ نہ مانی۔ پھر 5 اگست کو انہوں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ احتجاج کار جو ہیں وہ ان کے گھر میں، ان کی رہائش گاہ کے جو بھی گاندھی بھون وغیرہ ہے اس تک پہنچ گئے تھے، اور پھر وہ ہیلی کاپٹر سے بھاگ کر بھارت پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ استعفیٰ ایک انقلاب تھا جو نوجوانوں کی طاقت کا مظہر تھا، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جین زی کا پہلا انقلاب بھی تھا۔ اب اس کے بعد ان کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوا کچھ یوں جناب کہ شیخ حسینہ واجد کے استعفے کے فوراً بعد 8 اگست 2024 کو نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت بنی۔ یہ ایک نان پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جس کا مقصد انتخابات کرانا اور اصلاحات لانا ہے۔ 2025 تک یہ حکومت چل رہی ہے، لیکن چیلنجز ہیں، فوج اور سیاسی جماعتوں کے درمیان تناؤ ہے، انتخابات کی تاریخ پر اختلاف ہے اور معاشی بحران بھی ہے۔ یونس نے کرپشن کمیشن بنایا ہے، جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تفتیش شروع کی ہے، اور 1971 کی جنگ کے مجرمین کے خلاف مقدمات تیز کر دیے ہیں۔ شیخ حسینہ کا مقدمہ جو ہے یہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل ICT میں چلا، جو انہوں نے خود 2010 میں بنایا تھا۔ مقدمہ ان کے فرار کے بعد ستمبر 2024 میں شروع ہوا اور 14 ماہ تک چلا۔ گواہوں نے کریک ڈاؤن کی تفصیلات دیں، ویڈیوز اور دستاویزات پیش کی گئیں۔ 17 نومبر 2025 کو فیصلہ آیا، موت کی سزا سنا دی گئی ان کی غیر موجودگی میں۔ سابق وزیر داخلہ اسد عظیم خان کو بھی سزا ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے ان کا رد عمل بھی اس پہ آیا ہے، اور انہوں نے تھوڑا سا افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن انہوں نے متاثرین کے لیے انصاف کی بات کی ہے، مطلب ایک ٹوٹل ہومیوپیتھک جواب کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یونائٹڈ نیشنز نیڈز ٹو گرو سم اسٹرینتھ ان اٹ۔ بہرحال اچھا، بھارت کا جناب اس میں کردار بہت اہم ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اب کیا کوششیں کر رہا ہے۔ بھارت شیخ حسینہ کا دراصل سب سے بڑا حامی رہا ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی انہی کے بغل بچے تھے، یہ بھی انہی کی کٹ پتلی ہیں،
اور ان کے فرار کے بعد بھارت نے انہیں دلی میں پناہ دی ہے، اب تک ان کا تحفظ کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش نے کئی بار ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے، خاص طور پر یونس حکومت نے۔ بھارتی وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کے جواب میں کہتی ہے کہ جی ہم تمام سٹیک ہولڈر سے تعمیری بات چیت کریں گے، جو کہ گیلے بہانے ہیں۔ ان کی بغل بچی ہے، وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بنگلہ دیش کو ایز اے پراکسی یوز کر رہے تھے، اور بنگلہ دیش میں وہ کہتے ہی ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سب سے بات کر کے امن ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت دباؤ ڈال رہا ہے، جیسے سرحدی تناؤ وغیرہ بڑھا رہا ہے۔ شیخ حسینہ کا جو مستقبل ہے وہ بڑا غیر یقینی ہے۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت ان کی حوالگی ممکن ہے، لیکن بھارت اس پر ریزسٹنس شو کرے گا۔ اپیل ہو سکتی ہے، وہ کر سکتی ہیں اپیل کریں، لیکن جلاوطنی میں رہیں گی۔ ان کے بیٹے جو ہیں ساجیب، وہ بھی لندن میں ہیں، اور عوامی لیگ جو ہے اس وقت وہ تقسیم ہو چکی۔ ممکن ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی بن جائیں یا امن سے رہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بنگلہ دیش کی سیاست اب ایک نئی سمت کی طرف جاری ہے، اور یہ سزا اس کا ایک نشان ہے۔ یہ جناب شیخ حسینہ واجد کی ساری کہانی تھی، ان کے والد کی۔ کچھ میں نے تھوڑی سی آپ کو بنگلہ دیش کی تھوڑی سی پولیٹیکل ہسٹری بتائی ہے، یہ کیا ہوا تھا پچھلے سال، اور اب ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ لگ کچھ اس طریقے سے رہا ہے، تھوڑے سے میں آپ کو انالیسس دے دوں۔ لگ یہ رہا ہے کہ ابھی بنگلہ دیش ایک نئی سمت کی طرف چل رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے لیول پر ہیں۔ جو ساری غلط فہمیاں تھیں 1971 کی، جو بھی معاملات تھے، جو غلطیاں ہماری تھیں، وہ بھی تسلیم کی گئی ہیں، اور ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے۔ اور وہ جو ایک رشتہ تھا جس میں کہیں کوئی تلخی آ گئی تھی، اس میں بہت سا بریک تھرو ہوا ہے، بہت سی آئس میلٹ ہوئی ہے، بہت سے بریجز بنے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جس طریقے سے بنگلہ دیش کو بھارت اپنی کٹ پتلی حکومت کے طور پر استعمال کرتا تھا، پراکسی کے طور پر یوز کرتا تھا، وہاں ترقی نہیں ہونے دیتا تھا، وہاں پر حکومتوں کو پالیسیز پر اثر انداز ہوتا تھا، اور ایک نفرت کی سیاست تھی جو کہ وہاں پر چلی آ رہی تھی، لگ یہ رہا ہے کہ وہ اب اس سے مڑ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر الیکشنز کب ہوتے ہیں، کتنی جلدی ہوتے ہیں، وہاں پر کس طریقے سے جمہوریت بحال ہوتی ہے، اور جمہوریت بحال ہونے کے بعد کس طریقے سے بنگلہ دیش اپنی معاشی اور اپنی جو انڈسٹریل ترقی ہے اس کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ بڑی ٹرکی موڑ پر ہے بنگلہ دیش، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آمر کے خلاف ایک اتنا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔